अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम हुरूम और रूहान की बारात और वलीमे वाला पार्ट जो है वो रीड करेंगे। चलिए निकाले 50,000, नहीं तो हमने दुल्हन को ले जाने नहीं देना। नूर ने रूहान को धमकी दी। बारात आ चुकी थी, वो सब रूहान का रास्ता रोके खड़े थे। ये लो, रूहान ने चुपचाप पैसे इसके हाथ पर रखे क्योंकि इसे हुरूम को देखने की बहुत जल्दी थी, इसलिए इसने किसी भी बहस के बिना पैसे दे दिए। फूलों से रूहान का इस्तकबाल किया गया। वो स्टेज पर बैठा हुरूम का इंतज़ार कर रहा था जब वो सब लड़कियों के साथ आती दिखाई दी। इसको देखकर रूहान की तो सारी दुनिया ही रुक गई। इसे इस वक्त सिर्फ अपनी हनी ही नज़र आ रही थी। वो यकटके इसे देखा जा रहा था। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। रूहान के लिए इस पर से अपनी नज़र हटाना बहुत मुश्किल था। इसके लाए हुए ब्लड रेड लहंगा, जेवर पहने और किसी असपार से कम नहीं वो लग रही थी। जावी के हिलाने पर वो होश में आया जो इसे अपने हाथ हुरूम के आगे करने को कह रहा था। इसने फ़ौरन हुरूम के सामने अपना हाथ किया और स्टेज पर आने में इसकी मदद की। वो इसे स्टेज पर रखे सोफे पर बिठा दिया और ख़ुद भी इसके साथ बैठ गया। वो दोनों सूरज और चांद की जोड़ी लग रहे थे। सब ने इनकी जोड़ी का सराहा। रूहान ने ब्लैक शेरवानी पहन रखी थी जिसमें वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था, और हुरूम किसी हूर से कम नहीं लग रही थी और अब भी हुरूम को ही देख रहा था। हुरूम ने इसे कोहनी मारी जिससे वो होश में आया। क्या हुआ? रूहान ने पूछा। सीधे होकर बैठो और मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो मैंने उठकर चले जाना है यहाँ से। हुरूम ने इसे धमकी दी जो काम कर गई, और वो सीधा होकर बैठ गया, लेकिन इसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। हुरूम ने इसे घूरा, लेकिन वो इसे स्माइल पास कर सीधा बैठ गया। इसका कुछ नहीं हो सकता, हुरूम ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा। ये आप दोनों इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं? हमें तो भी तो पता चले। आयज़ा ने इन दोनों से पूछा। आयज़ा, मिशाल, दुआ, नूर स्टेज पर आ गई। तुम लोगों को क्यों बताएं? जवाब हुरूम ने दिया। तुम दुल्हन हो आज, अगर तुम को भूल गया है तो मैं याद करवा दूं, इसलिए आज के दिन चुप करके बैठी रहो। मिशाल ने इसे याद दिलवाया। अब अगर आज मेरी शादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मुंह ही ना खोलूं। ये मुझसे नहीं होगा, हुरूम बोली। थोड़ा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और ना ही हम तुम्हें समझा सकते हैं, इसलिए जो दिल करता है वही करो। मुझसे तो गलती हो गई जो तुमको टोका। दुआ चिढ़ते हुए बोली। हुरूम की इसकी शक्ल देखकर हंसी निकल गई। और भाई, आप क्यों हुरूम को घूर रहे हैं? नूर ने पूछा। मेरी बीवी है, मैं तो घूरूंगा। वैसे भी आज जितनी हनी प्यारी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है अपने अलावा किसी और को हनी को देखने ही न दूँ। रूहान बात तो नूर से कर रहा था, लेकिन इसकी आंखें हुरूम के ही चेहरे का तवाफ कर रही थी। वाकई हुरूम आज बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत रूप आया है इस पर आज। और आपको एक बात बताऊं, हुरूम ने आज पहली बार मेकअप करवाया, वरना इसने आज तक किसी मौके पर मेकअप नहीं करवाया। नूर बोली। वाकई में हनी, ये सच है? रूहान ने हैरत का इजहार किया। हाँ, ये सच है, इसने एतराफ़ किया। रूहान ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। इसी असना में सब रूहान और हनी के मामा पापा स्टेज पर निकाह ख्वाह के साथ आए। रूहान की फरमाइश पर इन दोनों का दोबारा से निकाह किया गया। निकाह के बाद नूर दूध पिलाई की रस्म करने के लिए सब लड़कियों के साथ स्टेज पर आई। इसने रूहान को दूध पिलाया और बदले में 1 लाख का मुतालबा किया। मैंने नहीं देने इतने पैसे तुम लोगों को एक दूध के गिलास के। कोई बहस तो नहीं ना दी तुमने लोगों ने मुझे? रूहान पैसे देने के लिए नहीं मान रहा था। देने तो आपको पड़ेंगे, नहीं तो इधर ही बैठे रहें, कल तक वलीमा करके ही घर जाइएगा। मिशाल की बात पर हुरूम समेत वहाँ मौजूद सब हंसने लगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, रूहान बोला। इन लोगों को तंग करने का बहुत मज़ा आ रहा था। हुरूम, तुम ही सिफारिश कर दो, नूर ने इनसे कहा जो इनकी बातों पर हंस रही थी। दे दो हानी, अपनी हनी के कहने पर दे रहा हूँ, वरना तुम भूखों को तो मैं एक पैसा ना दूँ। रूहान ने इन्हें तंग करते हुए पैसे दिए। मतलब शादी के बाद आप ही बदल गए? हाय अल्लाह, मेरा भाई बदल गया। हादिया ने मसनूई आंसू साफ किए। सब इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर हुरूम और रूहान का फ़ोटो सेशन हुआ और बाकी सब ने इनके साथ फ़ोटो बनवाई। फिर खाना सर्व किया गया और इसने खाना खाया और खाने की
شوقین حروم نے دل کھول کر اپنی شادی کا کھانا کھایا، بنا اس کی بات پرواہ کیے کہ وہ دلہن ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور کیا کھائیں گے۔ کھانا کھا لیا؟ مشال نے آنکھوں میں شرارت لیے اس سے پوچھا۔ ہاں کھا لیا، بہت مزے کا تھا، میں نے تو دل بھر کے کھایا، حروم مسکراتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں موجود شرارت دیکھ چکی تھی۔ دھیان سے رہیے گا بھائی، یہ لڑکی بہت کھاتی ہے، ثبوت تو ابھی آپ کو مل گیا ہوگا، یہ نہ ہو یہ آپ کے حصے کا بھی کھا جایا کرے اور آپ بھوکے رہ جائیں، اس لیے جب بھی اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ایک بندے کا ایکسٹرا کھانا منگوائیے گا ورنہ پچھتائیں گے۔ عائزہ نے اس سے آگاہ کیا۔ وہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں ہنی کتنا کھاتی ہے۔ ہنی تم اتنا کھاتی ہو تو کھانا جاتا کدھر ہے؟ تم پہ تو کھانا کوئی اثر نہیں کرتا، تم پھر بھی اسمارٹ ہی دکھتی ہو، روحان نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھ لے پھر میرا کمال، اور تم لوگ چپ کرو، ہر وقت میرے کھانے کو ہی نظر لگاتی رہتی ہو مل کر۔ حروم نے ان پر مصنوعی غصہ کیا۔ پھر حروم کی رخصتی کا وقت آیا، اس نے رخصتی سے پہلے گھونگھٹ نکال لیا تھا تاکہ رخصتی کے وقت کوئی اسے روتے ہوئے نہ دیکھے۔ انگلی پکڑ کر تو نے چلنا سکھایا تھا نا؟ پھر وہ گانا جو ہے وہ بیک پر پلے کیا گیا۔ ماما پاپا اپنے بھائیوں نور اور دعا لوگوں کے گلے لگ کر وہ روئی، اور پھر سب نے اپنی دعاؤں کے سائے میں روحان کے ساتھ حور کو رخصت کیا۔ سب لڑکیاں اسے روحان کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئیں، اور پھر اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ روحان کا کمرہ بہت خوبصورت تھا، وہ پہلے بھی اس کمرے میں آئی تھی لیکن اس وقت کمرے پر دھیان ہی نہیں دیا۔ پورے کمرے میں سفید رنگ کا پینٹ تھا۔ کمرے کے درمیان میں فل سائز خوبصورت سائیڈ بیڈ، جس پر سفید اور ریڈ کلر کے تکیے، کشنز، کمفرٹ اور بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، اور حروم کا روحان کو گفٹ کیا گیا ٹیڈی بیئر۔ بیڈ کے اوپر اور چاروں طرف سفید اور ریڈ کلر کے باریک نیٹ کے پردے لٹکے ہوئے تھے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایک سائیڈ کے پردوں کی باندھ کر دروازے کی شکل دی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سہرانے والی سائیڈ پر سفید اور ریڈ کلر کے بوکے رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح کے کئی بوکے پورے روم کے کونوں پر تھے اور پورے کمرے میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں طرف ڈریسنگ روم اور ڈریسنگ ٹیبل تھا، جبکہ بائیں طرف واش روم تھا۔ بیڈ کے بالکل سیدھ میں ایک صوفہ اور ٹیبل تھا، اور صوفے سے پیچھے دیوار پر LCD لگی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے کچھ فاصلے پر کھڑکیاں تھیں جس پر سفید پردے تھے، اور بیڈ کے بائیں طرف دروازہ تھا۔ ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے کر فارغ ہوئی کہ روحان کمرے میں آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حروم کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت بولڈ تھی لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو ہنی، پیاری تو پہلے ہی تھی لیکن آج تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ روحان نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ تھینک یو، تم بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، حروم نے اس کی تعریف کی۔ ہانی، حروم نے اسے پکارا۔ جی میری جان، تمہیں یاد ہے نا تم نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ اس دن تمہارا دل چاہ رہا تھا وہ تم مجھ سے دوبارہ ملنے پر بتاؤ گے۔ حروم نے اس کے آخری ملاقات والی بات یاد کروائی۔ اس کی بات سن کر روحان مسکرانے لگا۔ ہاں یاد ہے مجھے۔ روحان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس دن میرا دل کر رہا تھا کہ تمہاری نظر اتاروں، اور آج بھی میرا دل ایسے ہی چاہ رہا ہے۔ کیا میں تمہاری نظر اتار سکتا ہوں ہنی؟ حروم نے ناسمجھی سے روحان کی طرف دیکھا کہ پیسے وار کر ہی تو نظر اتاری جائے گی، بھلا اس میں بھی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہانی کو اجازت ہے مجھے ہنی، روحان نے اجازت چاہی۔ اس نے حرام میں سر ہلایا۔ اس کی اجازت دیتے ہی روحان اس پر جھکا، اور حروم کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کون سا پتا تھا کہ روحان اس طرح سے نظر اتارے گا، اور اس کی تو وہ اجازت دے کر پچھتا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد روحان نے اس کے لبوں کو آزاد کیا، اور وہ منہ نیچے کیے سرخ چہرے کے ساتھ اپنا سانس بحال کر رہی تھی، جبکہ روحان نے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصا کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ہنی بلش بھی کرتی ہے۔ روحان نے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ حروم نے خود کو سنبھالا اور اسے گھورا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ حروم نے اس سے اس کی نظر اتارنے والے طریقے کے بارے میں استفسار کیا۔ روحان دوبارہ اس پر جھکا۔ اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کی لیکن روحان نے اسے بتا کر ہی دم لیا کہ یہ کیا تھا۔ اس کو میرے انداز میں نظر اتارنا کہتے ہیں میری جان، روحان نے اسے آزاد کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔
تو پہلے ہی یہ بات نہیں بتا سکتے تھے؟ یہ جو ابھی کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ حروم نے اسے گھورا۔ اس وقت روحان سے بہت شرم آ رہی تھی، لیکن وہ اس پر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ بہت ضرورت تھی، میرا دل تو پھر سے تمہاری نظر اتارنے کو کر رہا ہے۔ روحان نے مسکراتے ہوئے پھر اس کے اوپر جھکا، لیکن حروم نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر دور کیا۔ خبردار، اگر ایسا ویسا کیا تو؟ حروم نے اسے مصنوعی غصہ دکھایا۔ اوکے ایس پی صاحبہ، ابھی کچھ نہیں کرتا، روحان مسکراتے ہوئے بولا۔ ہانی میں تمہارا ڈمپل کو چھو سکتی ہوں؟ حروم نے بچپن کی طرح آج بھی اس سے وہی فرمائش کی۔ بالکل چھو سکتی ہو، تمہیں مجھ پر ہر حق حاصل ہے ہنی، روحان نے بھی بچپن کی طرح ہی جواب دیا۔ حروم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ڈمپل کو چھو کر دیکھا۔ روحان نے اس کا وہ ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ تھینکس ہنی، میری زندگی میں آنے کے لیے، آئی لو یو سو مچ۔ روحان نے اسے خود میں بھینچتے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ آئی لو یو ٹو ہنی، حروم نے بھی محبت کا اقرار کیا۔ کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، روحان کے سینے کو بھگونے لگے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہنی رونا نہ میری جان، روحان نے اسے خود سے الگ کر کے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کو رونے سے منع کیا۔ اوکے کہتے ہوئے حروم نے خود کو سنبھالا۔ تمہیں یاد ہے ہنی، آج ہم دونوں کی سالگرہ بھی ہے، اس لیے میں نے یہ ڈیٹ فکس کی تھی۔ روحان نے اس کی مہندی سے سجے نازک سے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور حروم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا، پہلے تم منہ دکھائی قبول کرو میری طرف سے، پھر میں تمہیں تمہاری سالگرہ کا گفٹ دیتا ہوں۔ روحان یہ کہتا ہوا اس کے سامنے ایک ڈبی دی۔ حروم نے ڈبی کھولی تو اس میں ایک خوبصورت ڈائمنڈ کی نازک سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ بہت پیاری ہے ہانی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے نازک جیولری پسند ہے؟ حروم خوشی سے بولی۔ نور نے بتایا تھا۔ روحان نے اس کی خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں پہنا دوں؟ روحان نے اجازت چاہی۔ حروم نے اپنا ہاتھ اور انگوٹھی اس کے سامنے کر دی۔ روحان نے انگوٹھی اسے پہناتے ہوئے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یہ تمہارے لیے شادی کا گفٹ، حروم نے اس کے سامنے ایک ڈبی۔ اس کی کیا ضرورت تھی ہنی؟ تم مجھے گفٹ دے سکتے ہو تو کیا میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی؟ حروم نے اس کی بات پر منہ بنا لیا۔ اوکے تمہارا ہر گفٹ مجھے قبول ہے میری جان، اب مسکرا دو۔ اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر روحان فوراً بولا۔ چلو کھولو اب، حروم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ روحان نے جیسے ہی ڈبی کھولی تو اس میں سیم برانڈ کی رنگ تھی اور بہت ہی پیاری۔ اب مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا۔ روحان نے رنگ اس کے سامنے کی اور حروم نے اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اور تم نے کیا میری نقل کر کے سیم برانڈ کی رنگ دی میرے لیے؟ اور تمہیں میری انگلی کا ناپ کیسے ملا؟ روحان نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تمہاری کوئی نقل نہیں کی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم نے میرے لیے کیا لیا، یہ سب تو بس ایک اتفاق ہے۔ اور جہاں تک تمہارے ناپ کی بات ہے، اگر تم نور سے میرا ناپ لے سکتے ہو تو کب میں ہادیہ سے تمہارا ناپ نہیں لے سکتی؟ حروم نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اچھا ایک منٹ، میں تمہاری سالگرہ کا گفٹ لے آؤں، روحان اس سے کہہ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ایک ڈبہ ہاتھ میں لے آیا۔ ہیپی برتھ ڈے ہنی، اور یہ لو تمہارا گفٹ۔ روحان نے اس کے پاس بیٹھتے ہی ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ حروم نے تھینکس کہتے ہوئے پکڑ لیا۔ کھولو بھی ہنی، اس کا گفٹ سائڈ پر رکھتے دیکھا اور روحان بولا۔ ایک منٹ کہتے ہوئے حروم نے اپنے پیچھے پڑا ہوا ایک باکس نکالا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہانی کہتے ہوئے حروم نے گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس ہنی، اب پہلے میں کھولوں گی اور پھر تم، حروم نے اسے کہتی ہوئی گفٹ کھولنے لگی۔ اس میں فل بلیک کلر کی امبریلا فراک تھی جو حروم کی بہت پسند تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ حیران تھی اور وہ بہت پیاری تھی۔ روحان تھینکس اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے، وہ خوشی سے بولی۔ اب تمہاری بانی ہنی۔ روحان نے سر ہلاتے ہوئے گفٹ کھولا تو اسے دیکھ کر روحان حیران رہ گیا اور حروم کو دیکھنے لگا، کیونکہ حروم نے بھی روحان کو بلیک کلر کی قمیص شلوار اور وہ بھی سیم ڈیزائن کی گفٹ کی۔ حیران ہونا، اور میں بھی تمہارا گفٹ دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حروم نے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، روحان نے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھ لو پھر ہماری چوائس کتنی ملتی ہے۔ واقعی میں ہنی، ہماری چوائس بہت ملتی ہے ایک دوسرے سے، اور مجھے بہت پسند آیا تمہارا گفٹ۔ روحان نے اس کے دیے ہوئے گفٹ کی تعریف کی۔ میرے لیے تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے دینے کو؟ روحان نے اسے گویا کیا۔ میرے پاس بھی تمہارے دینے کے لیے کچھ، حروم مسکرا رہی تھی۔ اب یہ نہ ہو میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں، تم بھی مجھے وہی دینا چاہ رہی ہو، روحان مسکراتے ہوئے بولا۔ چلو دیکھتے ہیں، حروم بولی۔ پہلے چینج کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ روحان نے پوچھا۔
ٹھیک ہے، حروم کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی اور اسٹول پر بیٹھ کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی اور روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے سامنے شیشے کی طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اس کی چوڑیاں اتارنے لگا۔ چوڑیاں اتارنے کے بعد روحان نے اس کا ٹیکا، جھومر، جھمکے، نتھ بھی اتار دی اور اس کا دوپٹے کی پن اتار رہا تھا۔ میں خود کر لیتی ہوں، حروم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن روحان نے ایک پیار بھری شرارت کر کے اس کی بولتی بند کر دی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی، دوپٹہ اتار کے سائڈ پر رکھا۔ حروم نے دوپٹہ لینا چاہا لیکن روحان نے اسے روک دیا۔ رہنے دو ہنی، شوہر ہوں میں تمہارا، مجھ سے کیا پردہ۔ اب حروم اسے کیا بتائے کہ اس حال میں اس کے سامنے اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز وہ خود اپنے کانوں سے سن سکتی تھی۔ ریلیکس ہنی، روحان نے بھی اس کے زور زور سے دھڑکتے دل کی آواز سنی۔ پھر روحان نے اس کا نیکلس اتارا اور بالوں کا بنا ہوا جوڑا کھول دیا، جس نے اس کے براؤن سلکی بال ابشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے۔ اب تم چینج کر لو جا کر، روحان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے چینج کرنے کا بولا۔ حروم نے جان چھوٹنے پر شکر کیا اور اٹھ کر ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ روحان نے اسے آواز دی، ہنی رکو۔ اس سے پہلے روحان کی گئی شرارت اور بغیر دوپٹے کے حروم کو شرم آ رہی تھی اور اوپر سے روحان کا اسے روکنا۔ حروم نے مڑ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ روحان اسے زور سے خود میں بھینچا اور اس کی گردن کے پیچھے موجود تل کو چوما، جو اس نے ابھی دیکھا تھا، جسے دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ اسے جا کر چوم لے، اور روحان نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا اور تل کو چوم لیا۔ روحان کی اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھونے پر حروم کو پورے جسم میں کرنٹ لگا اور ایک لہر دوڑ پڑی۔ روحان کے خود سے الگ کرتے ہی فوراً وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور روحان اس کی تیزی پر مسکرا دیا۔ تو اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ